نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر مدینے والے آقا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت پیش کریں پڑھے بابد ولن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا صبیہ والہ ابدا ظہور وکرما. وہ سنانے سے قبل عادتاً برکتاً دوتی شہرہ ملادہ فرمائیں مچھر کہتے ہیں یا رسول اللہ. مصطفیٰ 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 میرا دل مصطفیٰ میری جان مصطفیٰ میری دل مصطفیٰ میری جان مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. کس کے عاشق ہو تم جب یہ پوچھا گیا کس کے عاشق ہو تم جب یہ پوچھا گیا عشق کرتے ہو کس سے بتاؤ ذرا عشق کرتے ہو کس سے بتاؤ ذرا. سن کے ہی جھوم اٹھے جھوٹے یہ بلال حبش سن کے ہی جھوٹے یہ بلال حبش مسکرا کر امیہ سے کھل کر کہا کہ میرا دل مصطفیٰ میری جان مصطفیٰ میرا دل مصطفیٰ میری جان مصطفیٰ. آئیے ذکر کرتے ہیں صدیق کا آئیے ذکر کرتے ہیں صدیق کا آئیے ذکر کرتے ہیں صدیق کا جس نے سب کچھ کیا دین حق پر پیدا جس نے سب کچھ کیا دین حق پر پیدا. غار میں بھی جو سرکار کے ساتھ تھا غار میں بھی جو سرکار کے ساتھ تھا اس نے ایسی نبھائی نبی سے وفا. سانپ ڈستا رہا اور وہ کہتا رہا کہ میرا دل مصطفیٰ میری جان مصطفیٰ میرا دل مصطفیٰ میری جان مصطفیٰ. وہ مرد جس کو کہتے ہیں مرد خدا وہ مرد جس کو کہتے ہیں مرد خدا جس کو پانے کی مانگی نبی نے دعا نبی نے دعا نبی نے دعا. گھر میرے بعد ہو کا نبی دوسرا گھر میرے بعد ہو کا نبی دوسرا تو عمر ہو تو پیارے نبی نے کہا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबी व आलिहि व बरकातुहु व कररमा। मैंने आयत खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा मुतहरा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अपनी रब कायनात अपनी अज़ीमुल मर्तबत किताब में फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब कायनात ने कहा है कि ए ईमान वालों से कह रहा है, ईमान वालों को मुखातब कर रहा है। रब कायनात कह रहा है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो। अरे जिससे डरने का हुक्म है, रब कायनात कह रहा है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? सच्चों के साथ होने का रीजन क्या है? तो रब कायनात फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, एक वाक़या आप लोगों की नज़र करता चलूं। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, शैतान जो हुआ करता है बंदा मोमिन का खुला दुश्मन हुआ करता है। शैतान जो हुआ करता है बंदा मोमिन के ईमान पर भी डाका डाल देता है, बंदा मोमिन के ईमान को भी लूट दिया करता है, बंदा मोमिन के ईमान को भी लूट लेता है और तकवा परहेज़गारी के खजाने को भी लूट लिया करता है, तकवा परहेज़गारी के खजाने को भी दरम बरम करके रख दिया करता है। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इस शैतान से बचने का रीजन क्या है? इस शैतान से बचने का क्या वजीफा है? इस शैतान के हमले से बच जाएंगे। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शैतान के हमले से कैसे बचा जाएगा। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी है, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी है, बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े आलिम दीन है और उनकी बारगाह में उनकी चाकनी का वक्त है और उनकी बारगाह में शैतान पहुंच जाता है। जाने के बाद में अर्ज करता है, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, आप तो बहुत बड़े आलिम दीन नजर आते हैं, आप तो बहुत बड़े आलिम दीन नजर आते हैं, आप तो मुफ़क्किर भी हैं, आप तो मुफ़स्सिर भी हैं, आप तो मुहद्दिस भी हैं, आप तो मुफ्ती भी हैं, आप तो कारी भी हैं। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं, हाँ मैं मुफ्ती भी हूँ, हाँ मैं कारी भी हूँ, हाँ मैं हाफिज भी हूँ, हाँ मैं मुफ्ती भी हूँ, मुफस्सिर भी हूँ, मुहद्दिस भी हूँ। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं, क्या मांगने आया है? क्या कौन सा मसला लेकर के आया है? कौन सा मसला लेकर के आया है? तेरा बता तो सही, तेरा मसला क्या है? उसको भी हल किया जाएगा। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, शैतान कहने लगता है, ए अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, आप अल्लाह को एक जानते हैं, आप अल्लाह को एक जानते हैं, एक जानने की कोई दलील तो पेश करें, एक जानने की कोई दलील तो पेश करे कि जिसके सबब हम भी अल्लाह को एक जाने, हम भी अल्लाह को एक माने। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी शैतान के सामने एक दलील को पेश करते हैं। शैतान जो है बहुत बड़ा आलिम हुआ करता है, शैतान बहुत बड़ा आलिम हुआ करता है, पहले फरिश्तों को पढ़ाया करता था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने एक दलील को पेश किया है, शैतान ने जो है रद्द कर दिया। दूसरी दलील को पेश किया, शैतान ने इनकार कर दिया। तीसरी दलील को पेश किया, शैतान ने इनकार कर दिया। चौथी दलील को पेश किया, शैतान जो है इनकार करता चला जा रहा है। और ऐसे ही अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने 365 दलाइलों के अंबार लगा दिए, लेकिन एक भी दलील नहीं चलने दी, दलील नहीं चलने दी, एक दलील को नहीं चलने दिया। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जाए। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी के ईमान को कैसे लूट रहा है, देखिए तो जरा। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, इस शैतान के हमले से कैसे बचा जाए, इस शैतान से कैसे बचा जाए। राज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी के पीर व मुर्शिद बड़े ही दूर दराज मकाम से देख रहे थे। अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा बड़े ही दूर दराज मकाम से देख रहे थे और कह रहे थे, ऐ मेरे पीरों में, ऐ मेरे मुरीद अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये इंसानी शक्ल में शैतान है, ये इंसानी शक्ल में शैतान है और ये तुम्हारे ईमान के खजाने को लूटने आया है।
ایمان کے خزانے کو دم بھرم کرنے آیا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے خزانے کو لوٹنے آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، علامہ فخر الدین رازی اپنے پیر و مرشد کی آواز کو سنتے ہیں اور علامہ نجم الدین کبریٰ کہنے لگتے ہیں، برادران ملت اسلامیہ، اے میرے مرید، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے علامہ فخر الدین رازی، یہ شیطان ہے، تمہارے ایمان کو لوٹنے آیا ہے، تمہارے تقوی و پرہیزگاری کو لوٹنے آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، علامہ فخر الدین، علامہ نجم الدین کبریٰ کہنے لگتے ہیں، اے علامہ فخر الدین رازی، کیوں نہیں کہہ دیتے، ارے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں مگر بے دلیل کے جانتے ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر بے دلیل کے مانتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، علامہ فخر الدین رازی نے اپنے پیر و مرشد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہا، لبیک کہتے ہوئے کہا، اے شیطان لعین سن لے، ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن بے دلیل کے مانتے ہیں، بے دلیل کے ایک جانتے ہیں، بے دلیل کے ایک مانتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی اللہ والے ہیں جو ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہی اللہ والے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہی اللہ والے ہیں جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے خزانے پر کوئی ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، تبھی تو رب کائنات نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی سچے ہیں جو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہی سچے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم اپنے قافلے کے ساتھ میں سفر میں جا رہے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ مجھ کو تلاش نہ چاہو، مجھے تلاش نہ چاہو تو میں نہ کسی امیر کے گھر ملوں گا، نہ کسی امیر کے گھر ملوں گا، نہ کسی مفسر کے گھر ملوں گا۔ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو میں غریبوں میں ملوں گا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملوں گا، اور فقیروں میں ملوں گا، غرباء میں ملوں گا، مساکین میں ملوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اتنا کہا سفر کے لیے تیار ہوئے، جب سفر کے لیے نکلے ہیں، ایک گاؤں ہے ہلا، جس کا نام ہلا ہے، وہاں پر رات ہو جاتی ہے پڑاؤ ڈالنے کے لیے، رکنے کے لیے۔ غوث اعظم نے کہا، اپنے بیٹے کو حکم دیا، اے بیٹے جاؤ، اس گاؤں میں دیکھو جو سب سے غریب گھر ہے وہی ہمارا قیام ہوگا، وہی ہم رکیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم کے بیٹے اب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں کہ اس گاؤں میں سب سے غریب گھر کون سا ہے، سب سے غریب کون ہے، سب سے غریب کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ابا حضور، اس گاؤں میں صرف ایک گھر ہے جو غریب ہے، بہت غریب ہے، اور ایک بزرگ عورت ہے، ایک بزرگ شخص ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک بیٹی ہے، اور ٹوٹا پھوٹا مکان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، غوث اعظم نے مسکرایا اور کہنے لگتے ہیں، چلو چلو، آج اسی کے گھر میں ہم رکیں گے، آج اسی کے گھر میں ہم قیام کریں گے، آج اسی کے گھر میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم چلے ہیں، جانے کے بعد میں اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہاں کے مفسرین کو پتہ چلتا ہے، وہاں کے مالداروں کو پتہ چلتا ہے، وہاں کے دولت مندوں کو پتہ چلتا ہے، وہاں کے مفتیوں کو پتہ چلتا ہے، وہاں کے اماموں کو پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم تشریف لائے ہیں۔ پہنچ جاتے ہیں، جانے کے بعد میں کہنے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے غوث اعظم، یہاں پر تم کو پریشانی ہوگی، یہاں پر تم کو مشقت ہوگی، یہاں پر تم کو پریشانی ہوگی، چلو چلو ہمارے گھر، ہمارے بنگلے میں رہو، ہمارے بنگلے میں رہو۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم عرض کرتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو سنو، میرے نانا نے کہا ہے کہ مجھے تلاش نہ چاہو تو غربا میں، فقیروں میں، مسکینوں میں
اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملوں گا، دلوں میں ملوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، غوث اعظم نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، تمہارے بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مالداری کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں بڑے بڑے امیر ہیں جو اپنے گھر سے سونے لے کر کے آ رہے ہیں، چاندی لے کر کے آ رہے ہیں، اور غوث اعظم کے لیے سونے کے مال و جائیداد لے کر کے آ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ مال لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی کچھ لے کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی پیسہ دے جاتا ہے، کوئی سونا چاندی دے جاتا ہے، کوئی مال و جائیداد دے جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ سارا کا سارا مال اکٹھا کیا، غوث اعظم نے اس کو دے دیا جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، قیام کیے ہوئے تھے۔ سارا مال اکٹھا کیا، اس کو دے دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد میں غوث اعظم نے اپنا سفر آگے بڑھایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم نے 2 سال کے بعد میں واپس آ کر کے دیکھا، 2 سال کے بعد میں واپس آ کر کے دیکھا، جس گھر میں غوث اعظم نے قیام کیا تھا، جس گھر میں پڑا ڈالا تھا غوث اعظم نے، برادران ملت اسلامیہ، جو گھر سب سے غریب تھا 2 سال کے بعد میں سب سے امیر ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم کی سیرت ہے، یہ غوث اعظم کی زندگی کا کردار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم کے طور طریقوں پر چلو تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو میں نے کہا ہے اور آپ نے سنا ہے، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط واقع ہوں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اس گفتگو پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔